एपिसोड 10। नौरीन को सुकून से सोता देखकर मुझे मजीद तैश आया। मैंने एकदम उसे झंझोड़ दिया। नौरीन, ए नौरीन, उठ जाओ फौरन, वरना मैं जा रहा हूं। वो किस्मत आई। जा रहे हो? कहाँ? दुबई जा रहे हो सलमान मुझे छोड़ के? ऐसी की तैसी सलमान खान की। मुझे यूं लगा जैसे नौरीन ने मुझे गाली दी हो। मैं खावर हूं, उठो फौरन, हमें अभी और इसी वक्त जाना है। हम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते। मुझे नींद आ रही है, सोने दो। वो मिनमिनाई। अगर हम अभी ना निकले तो पकड़े जाएंगे नौरीन। मैंने उसका शाना पकड़ के हिलाया और उसके मुंह पर तमाचे मारे ताकि वो होश में आ जाए, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। वो नीम बेहोशी में ना जाने क्या कुछ कहती रही। मैंने थक हार कर कमरे में 2 चक्कर लगाए, फिर सोफे पर टिक गया। उसे ठंडे पानी में गोता दिया जाता तो उसकी सारी नींद काफूर हो जाती। यस, फ्रिज में ठंडे पानी की बोतल थी। मैंने वो बोतल उसके चेहरे पर उंडेल दी। नौरीन, उठो, चलो। उसने खफगी आमेज लहजे में कहा, मुझे सर्दी लग रही है, बारिश में कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैंने चिल्ला के कहा, खुदा के लिए उठो, ये सोने का वक्त नहीं है। मैंने उस पर मजीद पानी डाला। वो कांपने लगी। उसका जिस्म सर्दी से लरसने लगा। खावर, ये पानी कहाँ से आ गया? देखो, मेरे कपड़े भीग गए। वो बेरब्त अल्फाज बोलती थी और फिर करवट लेकर सो जाती थी। उसके कपड़े ही नहीं, बेड तक गीला हो गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस तरह होश में लाऊं। मुझे यह ख्याल भी आया कि मैं होटल वालों के जरिए किसी दूसरे डॉक्टर को तलब करूं और उसे कहूं कि नौरीन को जगाने और होश में लाने का इंजेक्शन दे, लेकिन इस ख्याल को मैंने फौरन मुस्तरद कर दिया। अब एक आखिरी सूरत यह थी कि मैं नौरीन को ब्लैक कॉफ़ी पिला दूं। ये काम भी आसान नहीं था और किसी सोते हुए शख्स के हलक से कॉफ़ी नीचे उतारने के लिए वही तरीका इस्तेमाल किया जाता था जो गाय बैल को तेल पिलाने के लिए इस्तेमाल होता था, कि नलकी में डाल के फूंक मार दी जाए। लेकिन यह सब अमली तौर पर मुमकिन नहीं था। रात के 2 बजे होटल का किचन भी बंद मिलता और अगर मैं इमरजेंसी बता के कॉफ़ी बनवाता तो शायद होटल की इंतज़ामिया उसे इमरजेंसी तस्लीम ना करती और माजरत कर लेती। मायूसी की इस कैफियत में मसले का हल गैबी ख्याल बन के उतरा। ये एक तीर से 2 शिकार करने वाला हल था। मैं सीधा इस्तकबालिया काउंटर पर गया, जहां रात को ड्यूटी देने वाली एक डबल डेकर किस्म की खातून कुर्सी की पुष्ट से सर लगाए बाकायदा सो रही थी। मैंने खातून के सामने काउंटर की सतह पर जोर जोर से हाथ मारा तो वो चौंक उठी। यस सर, मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए फौरन। खैरियत तो है सर? हाँ, बस मैंने आज तक एम्बुलेंस में आधी रात को दरिया से अबूर करते नहीं देखा। आखिर ये किस किस्म का वकाना सवाल है? खैरियत में कोई एम्बुलेंस मंगवाता है? मैंने धाड़ कर कहा। उसका रंग फक हो गया। आई एम सॉरी, मैं अभी फोन करती हूँ। कुछ देर पहले रूम 14 के लिए डॉक्टर किसने बुलाया था? कौन था यहाँ ड्यूटी पर? मैंने पूछा। मैं सर, मैंने ही फोन किया था। आपकी वाइफ? आप कहाँ ले जाना चाहते हो उन्हें? किसी भी अच्छे हॉस्पिटल। वो नालायक डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया, उसकी हालत बिगड़ गई है। सुबह तक वो मर गई तो मैं इस होटल की जगह पागल खाना बनवा दूंगा। अभी कुछ देर पहले यहाँ से एक मफरूर मुजरिम पकड़ा गया, पुलिस मुकाबले में मारा गया। उसी की वजह से मेरी वाइफ की यह हालत हुई। औरत ने कॉल मिलने पर सुकून का सांस लिया और मुझे मुत्तला किया कि एम्बुलेंस 10 मिनट में पहुंच जाएगी। मैंने वापस आके कमरे में बिखरा हुआ सब सामान बड़े सूटकेस में ठूंस लिया। नौरीन को कंबल में लपेटते हुए मुझे उसके गीले कपड़ों का ख्याल आया, कहीं उसे सर्दी से नमूनिया ना हो जाए। अस्पताल वाले सवाल जरूर करेंगे कि उसके कपड़े गीले क्यों हैं। सोचने में वक्त ज़ाया करने के बजाय मैंने उसके खरीदे हुए नए कपड़ों का एक जोड़ा निकाला और किसी तजब्जुब के बगैर गीले कपड़े उतार के उसके जिस्म पर चढ़ा दिया। अगर वो होश में होती तो यह नामुमकिन था। बाद में वो क्या कहेगी, यह सोचने की ना मोहलत थी और ना ही ज़रूरत। मैंने उसके दमकते हुए मुतनासिब और खूबसूरत जवान जिस्म को इसी नज़र से देखा और हाथ लगाया जैसे ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टर देखता है और हाथ लगाता है। अभी मैं उसे लपेट ही रहा था कि मुझे एम्बुलेंस के आ जाने की इत्तला मिली। मैंने नौरीन को एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में स्ट्रेचर पर लेटाया और लौट के कमरे में जाते हुए काउंटर पर बैठी औरत से चिल्ला के कहा कि वो मेरा बिल बना दे। वो कुछ बदहवास हुई, तहम मेरे सूटकेस लेकर आने तक उसने किसी से हिदायत लेकर अपना काम कर लिया था। ज़ाहिर है इसके लिए भी मुझे रोकना मुमकिन नहीं था। आखिरी वक्त में छोटा सा मसला पैदा हुआ जब मैंने कहा कि मैं अपने ज़ेर इस्तेमाल कंबल को साथ ले जा रहा हूँ और उसके सामने 5000 रुपये डाल दिए। कंबल की कीमत इससे कम ही होगी, जो बाकी बच जाए वो तुम रख सकती हो। मैंने कहा। मेरा ख्याल है कि वो सारी रकम भी रख सकती थी। उसे सिर्फ इतना कहना था कि रात को जाने वाला अपने साथ कंबल भी ले गया, मुझे बगैर बताए। शायद परेशानी में भूल गया था तो शरीफ आदमी। एम्बुलेंस पर किसी अस्पताल का नाम नहीं था। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है सर? तुम किस अस्पताल से आए थे? ये प्राइवेट सर्विस है सर।
اوکے، مجھے شہر کے سب سے بڑے اور اچھے اسپتال میں پہنچا دو۔ تقریباً 10-12 منٹ میں ایمبولینس ایک اسپتال کے وسیع کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ اسپتال 2 منزلہ تھا اور اس کے گرد وسیع باغ اور لان تھا۔ اس کے باہر بہت سی کاریں کھڑی تھیں اور ایمرجنسی کے گیٹ تک جانے والے راستے پر دو رویا روشنیاں تھیں۔ روشنی باغ اور لان پر بھی تھی اور عمارت کے چاروں طرف بھی۔ شیشے کے خودکار گیٹ سے لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ایمبولینس کے آتے ہی نورین کو اتارنے کے لیے 2 مستعد نرسنگ اردلی آ گئے۔ میں نے ایمبولینس ڈرائیور کو فراخ دلی سے 500 کا نوٹ دیا تو اس نے 400 نہ ہونے کا عذر پیش کیا۔ میں نے کہا، باقی رکھو، اپنا انعام۔ میرے اندر پہنچنے سے قبل ہی نورین کو معائنے کے لیے ٹیبل پر لٹا دیا گیا تھا۔ ایک RMO کی مدد کو نرس کر رہی تھی جو بلڈ پریشر دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا۔ انہیں کیا ہوا ہے سر؟ کچھ نہیں، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا گھر میں ایک حادثاتی ڈیتھ ہونے کے بعد۔ ایک ڈاکٹر نے ان کو سکون آور انجیکشن دیا تھا۔ تقریباً 16 گھنٹے ہو گئے۔ ظاہر ہے تشویش کی بات تھی میرے لیے۔ دوا کا اثر اتنی دیر تک تو نہیں رہنا چاہیے۔ میں یہاں لے آیا ہوں، آپ دیکھیں کوئی تشویش کی بات تو نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے مسکرا دیا۔ معلوم ہوتا ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے آپ کی۔ مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، سب کچھ نارمل ہے۔ پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے ہم رات بھر آبزرویشن پر رکھیں گے۔ آپ کاؤنٹر پر داخلے کی کارروائی پوری کر لیں۔ کاؤنٹر پر مجھے جنرل وارڈ، سیمی پرائیویٹ اور VIP روم کا چوائس دیا گیا تو میں نے VIP کا انتخاب کیا اور 5500 دے کے VIP بن گیا۔ اس سے آسانی یہ ہوئی کہ میں نے جو کہا کسی ثبوت کے بغیر مان لیا گیا۔ میں نے اپنا نام مختوم نصیر اللہ چانڈیو لکھوایا اور پرس کھول کے سلمان خان کے شناختی کارڈ کا نمبر دیا تو کسی اعتراض کے بغیر لکھ لیا گیا۔ میں ہوٹل سے آیا تھا لیکن میں نے لاہور ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایڈریس دیا تو قبول کر لیا گیا۔ 10 منٹ بعد نورین ایک وسیع شاندار طور پر آراستہ ایئر کنڈیشن روم کے بیڈ پر تھی اور بدستور سو رہی تھی۔ ظاہر ہے صرف 3 گھنٹے پہلے دیے جانے والے انجیکشن کا اثر 6-8 گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے خود کو یہاں زیادہ محفوظ اور پرسکون محسوس کیا۔ کمرے میں مریض کے ساتھ آنے والے کے لیے دوسرا بیڈ لگا ہوا تھا۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد مجھے چکر سے آنے لگے۔ یہ بیک وقت تھکن، نیند کی کمی اور اعصابی دباؤ کا نتیجہ تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ لیٹ جاؤں لیکن تکیے پر سر رکھتے جیسے میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ بالکل بے خواب اور مکمل نیند تھی۔ جب میں جاگا تو عادت کے مطابق میں نے کلائی کو سامنے لا کے گھڑی میں وقت دیکھا۔ صبح کے 7:30 بجے تھے۔ میری نیند کا دورانیہ تقریباً 3 گھنٹے کا تھا لیکن اس نے بھی حیرت انگیز طور پر کام کیا تھا۔ میں اتنا مستعد اور تازہ دم تھا جیسے پوری رات میں 8 گھنٹے کی مکمل اور مسلسل نیند لی ہو۔ میں نے نورین کی طرف دیکھا اور اٹھ بیٹھا۔ وہ آنکھیں کھولے سکون سے بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ظاہر ہے میرے سوا اس کی فکر کرنے والا اور تھا کون۔ میرا غصہ بھی اب کنٹرول میں تھا اور گزشتہ رات کے تمام انکشافات پر اپنے رد عمل کے اظہار کو میں نے وقتی طور پر التوا میں رکھا اور اس سے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلا کے بہتر ہونے کا اعتراف کیا۔ چند سیکنڈ مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے۔ یہ رسمی باتیں مت کرو، میں نے سختی سے کہا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ایک ڈاکٹر اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ معاون نرس بھی تھی جس نے روٹین کے مطابق ٹیمپریچر اور بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا۔ یہ نوجوان ڈاکٹر تھا جس نے نورین کے بجائے مجھے مخاطب کیا۔ کیسی ہیں آپ کی وائف چانڈیو صاحب؟ اس نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ میں خوش دلی سے بولا، آپ دیکھ کر بتائیے، میں تو ڈاکٹر نہیں انجینئر ہوں۔ اس نے رسمی سے معائنہ کر کے اطمینان ظاہر کیا۔ اگر آپ چاہیں تو آج ہم انہیں آبزرویشن پر رکھیں اور سارے ٹیسٹ کر لیں۔ اس نے اسپتال کے کاروباری مفاد کی پالیسی کے مطابق کہا، میرا خیال ہے کہ یہ مشورہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آج ریسٹ کریں، صرف ریسٹ، کھائیں پیئے، آپ کو بظاہر کوئی بیماری نہیں۔ وہ نرس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے پھر دستک ہوئی اور ایک ملازم پرتکلف ناشتے سے بھری ہوئی ٹرالی چھوڑ گیا۔ نورین آہستہ سے اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے بھی صرف ہاتھ منہ دھونے پر اکتفا کیا۔ ناشتہ ہم نے مکمل خاموشی میں کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہی۔ ناشتے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، میرے یہ کپڑے کس نے بدلے تھے؟ میں نے تلخ لہجے میں جواب دیا، آپ کی والدہ محترمہ کو بلا لیا تھا میں نے۔ اس کو شاید مجھ سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ جو کہنا مجھ سے کہو، میری ماں کو مرے ہوئے تو 10 سال ہو گئے۔ میرا غصہ بڑھنے لگا۔ کیسے مان لوں میں یہ بات بھی؟ اب تک جھوٹ کے سوا تم نے کچھ نہیں بولا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ آخر کیا برا کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ نورین؟ وہ سہم کر بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ میں نے غصے سے مگ میز پر پٹکا۔ یہ پوچھو کیا نہیں کیا تم نے؟ میرا منہ مت کھلواؤ،
کل رات جو کچھ میں نے کیا اس کی میں معافی مانگ سکتی ہوں. معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، لیکن تم اس لہجے میں کیوں بات کر رہے ہو؟ اس لیے کہ کل رات سے اب تک مجھے سب معلوم ہو گیا ہے. تم ایک نمبر کی جھوٹی، عیار، مکار اور بدچلن عورت ہو. گناہوں کی سیاہی تمہاری معصوم صورت پر دکھائی نہیں دیتی. وہ چلا کے بولی، یہ کیا بکواس ہے؟ تم گالیاں دے رہے ہو مجھے؟ میں ایک جھاپڑ دوں گا اگر بک بک کی تو. کس طرح تم نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی، بے وقوف بنایا مجھے اور میری لا علمی سے فائدہ اٹھایا. میں ہوتا شادی شدہ یا میری جگہ کوئی عورت ہوتی تو تمہارے لیے اسے دھوکہ دینا ممکن نہ ہوتا. یا میرے خدا، تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. بس بس، بہت ہو چکی ایکٹنگ. اگر تمہیں بھروسہ تھا مجھ پر تو آدھا سچ چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہاری مدد کر رہا تھا. اس غلطی پر بھی کیا کہتا؟ یہی کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. غلطی سے، نہ تجربے کاری سے یا مجبوری میں. بھگتنا عورت کو ہی پڑتا ہے. مرد تو عورت کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ سوچتی ہے گھر بسانے کا. نورین کی صورت پر الجھن اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ غصہ تھا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ایک تو اسے موقع نہیں مل رہا تھا اور شاید زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور اعتراف جرم یا تردید اور وضاحت کے لیے اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے. خدا کے لیے چپ ہو جاؤ. مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے گہری سانس لی. اوکے، میں کوئی فارسی نہیں بول رہا تھا، مگر تمہاری آسانی کے لیے سادہ سلیس اردو میں بتاتا ہوں. جب تم بے ہوش پڑی تھی تو ہوٹل میں ایک ڈاکٹر آیا تھا. مجھے مجبوراً بلانا پڑا تھا. یہ دیکھو اس کا لکھا ہوا نسخہ، اس کے اپنے لیٹر ہیڈ پر. تم جانتی ہو اسے؟ وہ تو جانتا تھا تمہارے والد اور چچا کو. نورین نے نام دیکھ کے نفی میں سر ہلایا. سکھر میں تو سینکڑوں ڈاکٹر ہیں. مگر اس نے تمہیں پہچان لیا تھا. اس نے مجھے سب بتا دیا، وہی جو تم نے جانتے پوچھتے چھپایا تھا. نورین نے نظریں جھکا کر کہا، آئی ایم سوری. یہ ٹھیک ہے کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، یا یوں سمجھ لو کہ پورا سچ نہیں بتایا تھا تمہیں، لیکن اس کا مقصد تمہیں دھوکہ دینا نہیں تھا. مجھے ہمت نہیں پڑی. میں مناسب وقت پر تمہیں سب بتا دیتی. مناسب وقت؟ کب آتا وہ مناسب وقت؟ میرے ساتھ تم نے ہوٹل کے کمرے میں رہنا منظور کر لیا. مناسب وقت پھر بھی نہیں آیا. سلمان کے بارے میں ہر بات بتائی مجھے. اس کے گھر بھیجا مجھے تو اندازہ ہو گیا تھا کہ محبت کا یہ طوفان یک طرفہ ہے. صرف تم پاگل ہو رہی ہو اس کے لیے. بالکل غلط اندازہ ہے تمہارا. اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا، وہ آئے گا بھی نہیں. بی بی، لکھ لو میری بات. مطلب نکل جانے کے بعد وہ بھاگ گیا، اور اب تم بھگتو اس محبت کو، لے کے پھرو سارے زمانے میں اپنے داخل رسوائی کو. آخر کب تک چھپاؤ گی اپنے گناہ کو؟ اس نے ایک وحشت زدہ چیخ ماری. خاور، کمینے، میں قتل کر دوں گی تمہیں. ہاں، ایک کے بعد دوسرا قتل تو آسان ہوگا تمہارے لیے، مگر کیا اس سے تم پر بن بیائی ماں کہلانے کا الزام نہیں رہے گا؟ ایک نہیں تم 10 خون کرو. اس نے ناشتے کے ساتھ آنے والی مکھن کی چھری اٹھا کر مجھ پر حملہ کیا. ذلیل آدمی، بن بیائی ماں کی اولاد ہوگا تم خود. تمہاری بہن نے کیوں گے ایسے کام؟ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہو؟ میں نے جھاپڑ رسید کر کے اسے پیچھے گرا دیا. ایسی بکواس سے حقیقت نہیں بدل سکتی اور نہ الزام غلط ثابت ہو سکتا ہے. اس ڈاکٹر نے تمہارا معائنہ کرنے کے بعد خود مجھے مبارکباد پیش کی کہ اب آپ باپ بننے والے ہیں. مجھے بتاؤ یہ چکر کیا ہے؟ مجھ سے تم نے کہا کہ چچا زاد کو تم نے ہاتھ نہیں لگانے دیا. تم اسے شوہر تسلیم ہی نہیں کرتی. پھر یہ کیا ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا سلمان خان کے سوا؟ اس ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری شادی میں وہ شریک نہیں ہو سکا تھا. وہ کس شادی کی بات کر رہا تھا؟ نورین بیڈ پر ایک ہی پوز میں ساکت مجھے خون آشام زہریلی نظروں سے دیکھتی رہی. بس، یہ اور کچھ باقی ہے کہنے کے لیے؟ ایسی کی تیسی تمہاری اور تمہارے اس ڈاکٹر کی. ڈاکٹر نہیں، وہ ہوگا کوئی عطائی. اس کاغذ پر لکھی ہوئی ساری ڈگریاں جعلی ہیں. اب اور کیا کہہ سکتی ہو تم بھلا؟ بلاؤ اس ڈاکٹر کو میرے سامنے. الو کا پٹھا. میں پوچھتی ہوں اس سے کہ وہ کیا جانتا ہے. کوئی بھی ڈاکٹر ایسی بات کر ہی نہیں سکتا. کسی شریف لڑکی پر یوں تہمت لگانا. تہمت؟ تمہارا ڈھونگ اب نہیں چلے گا نورین. اس نے کہا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں. آپ کی وائف کمزور ہے، دوران حمل کمزوری ہو جاتی ہے. تم مان کیوں نہیں لیتی ہو اپنی غلطی کو؟ اگر وہ سلمان خان تھا؟ خدا کے لیے ایسا مت کہو. وہ چلانے لگی. تم جو ہسٹری سے ڈرا رہی ہو مجھے، مگر یہ اسپتال ہے. کون جھوٹا ہے کون سچا یہ معلوم ہو جائے گا 2 منٹ میں. تمہارے چیخنے چلانے سے اب میں نہیں ڈرتا، اور نہ تمہاری بے گناہی کا یقین کر سکتا ہوں. وہ چیخ کے بولی، مت کرو یقین، بھاڑ میں جاؤ. لیکن جب تمہارے سامنے سچ آئے تو مجھے اجازت دینا کہ میں تمہارے منہ پر یہ جوتا مار سکوں. اور اس وقت بلا لینا ڈاکٹر صاحب کو بھی. بکواس کی اس نے کسی ثبوت کے بغیر، اور تم اتنے عقل سے پیدل ہو کہ اس پر فوراً یقین کر لیا. مرض کو سمجھنے میں غلطی کو ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے، مگر یہ تو انتہا ہے. اس نے ایک نظر ڈالی مجھ پر، میری نبض دیکھی، بلڈ پریشر دیکھا اور بتا دیا کہ میں ماں بننے والی ہوں.
ایسی بیوقوفی کی بات تو ایک لیڈی ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتی. پریگنینسی کا صورت دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے, اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. صورتحال یکدم پلٹ گئی. میں نے بڑی مشکل سے کہا, شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو. گدھے پر کتابوں کا بوجھ لاد دینے سے وہ افلاطون نہیں بن جاتا. ایسے ہی گدھے تم بھی ہو. جعلی ڈگری ہوگی تمہارے پاس ایم اے کی. اور مسٹر خاور, یہ فرمائیے کہ کیا میں نے آپ کی کسی بات پر شک کیا, آپ کو جھوٹا کہا؟ میں نے تمہاری ہر بات مان لی, اعتماد کیا تم پر, تمہاری شرافت پر. اس کے بدلے میں تم نے کیسا بےہودہ الزام لگایا مجھ پر. کیا میں تمہیں کوئی بدچلن, بد کردار لڑکی نظر آتی ہوں جو تمہارے ساتھ رات گزارنے ہوٹل میں آ گئی تھی؟ میں نے ندامت سے کہا, آئی ایم ریئلی سوری نورین, یہ واقعی میری غلطی تھی. اس نے ایک دم کال بٹن دبا دیا. نہیں خاور, الزام تم نے لگا دیا, اب اپنی بے گناہی میں ثابت کروں گی. ایک نرس نے دستک دے کر اندر جھانکا. آپ نے بلایا میڈم؟ ہاں, میں چاہتی ہوں تو میرا بلڈ سیمپل لے لو. آج آپ کے سارے ٹیسٹ ہوں گے. لیبارٹری اسسٹنٹ انتظار کر رہا تھا کہ آپ ناشتے سے فارغ ہو جائیں. کیا میں اسے بھیج دوں؟ ہاں, اس سے کہنا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں پریگننسی بھی کنفرم کر دے. نرس اس بے تکلفی بلکہ بے شرمی پر کچھ حیران ہوئی, مگر کچھ بولے بغیر پلٹ گئی. میں سخت شرمندہ تھا اور مجرم بنا اس کے سامنے خاموش بیٹھا تھا. یقیناً غلطی اس ڈاکٹر کی بھی تھی, مگر اس سے زیادہ میری کہ بغیر سوچے سمجھے اس کی بات پر یقین کر لیا. نورین سخت دکھی اور ناراض تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیسے راضی کروں. ایک میڈ ناشتے کے برتنوں والی ٹرے واپس لے گئی. اس کے ساتھ ہی لیبارٹری سے ایک اسسٹنٹ خون کے سیمپل لینے آ گیا. فراغت کے بعد خاموشی کا ایک مختصر وقفہ آیا. پھر نورین کو منانے کے لیے میں نے ایک ڈرامہ کیا. میں نے اس کا جوتا اٹھایا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا. یہ تم ایڈوانس پہ مار لو, رپورٹ کے آنے سے پہلے ہی. وہ کچھ دیر مجھے گھورتی رہی, پھر ہنس پڑی. میرے ہاتھ سے جوتا لے کر اس نے پیچھے ڈالا اور مجھے اپنے ساتھ کھینچ کر بٹھا لیا. بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں سارے مرد, محبت میں بھی ڈرامہ, نفرت میں بھی ڈرامہ. پھر ناقص العقل کہتے ہیں عورت کو جو اعتبار کر لیتی ہے. میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ ڈاکٹر یقیناً تمہیں جانتا تھا. اس نے تمہارے ہاتھ کی اس انگوٹھی کو بھی بڑے غور سے دیکھا تھا. یہ تو میری ماں کی نشانی ہے. تمہارے والد کا نام اس نے شفقت محمود بتایا تھا. کہہ رہا تھا کہ ان کی شاہی بازار میں کیمسٹ کی دکان ہے. دکان تھی 10-12 سال پہلے, لیکن اسے یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے. 3 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی میرے چچا کی بیٹی کی. انہوں نے کارڈ دیا ہوگا. یہ ضرور ہے کہ وہ میری کزن ہے اور ہماری صورت بہت ملتی ہے. دراصل میرے والد اور میرے چچا جڑواں تھے, ہم شکل بھی تھے, آئیڈینٹیکل ٹوئنس. چلو, یہ غلط فہمی تو دور ہو گئی. ابھی تم نے کہا تھا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا. پورا سچ بتانے کے لیے تمہیں مناسب وقت کا انتظار تھا. وہ تو میں بتا دوں گی, مگر پہلے تم بتاؤ کہ تمہیں اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی. تم میرے گھر نہیں گئے تھے, خواہ ایک اسٹوری سنا دی مجھے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا. لاش آئی تھی پوسٹ مارٹم کے بعد. اس میں جھوٹ کہا تھا, میں نے جو دیکھا وہی بتایا. پھر جھوٹ, تم کیوں چاہتے ہو کہ میں سے سچ مان لوں؟ نہیں گئے تھے تم میرے گھر تو نہ صحیح, کہاں سے آ گئی لاش؟ پورا سین سنا دیا تم نے مجھے تدفین کا. تمہاری قسم نورین, اس میں بالکل جھوٹ نہیں تھا. میں نے جو دیکھا وہی بتایا, اور میں تمہیں ابھی لے جا سکتی ہوں تمہارے گھر, کسی سے پتہ معلوم کیے بغیر. خاور, جھوٹ میں نے بولا تھا کہ میں نے اپنے چچا زاد کو قتل کر دیا تھا, چھری سے ذبح کر دیا تھا اور بھاگ آئی تھی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ایسے دیدے گھما کے مت دیکھو مجھے. تم سچ جاننا چاہتے تھے نا, تو سنو. اتنی ہمت والی نہیں ہوں میں. ایک بار بچپن میں بکرا ذبح ہوتے دیکھا تو بے ہوش ہو گئی تھی. چچا اپنے ہونہار سپوت کی مجھ سے زبردستی شادی کرانا چاہتے تھے, اور خیر سے وہ سپوت ذہنی عدم توازن کا شکار بھی تھا. مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ میرا جو کچھ ہے وہ ان کا ہو جائے. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ شاہی بازار میں جو کیمسٹ شاپ تھی وہ میرے ابا کی تھی. بعد میں وہ بیچ دی گئی, یا ابھی تک چچا اس پر قابض ہیں یہ مجھے معلوم نہیں. وہ دکان ہوگی تو اب تک بہت پھیل چکی ہوگی اور اس کی آمدنی بھی اچھی خاصی ہوگی. گزشتہ 10 برس کی آمدنی کا حساب کیا جائے تو لاکھوں کی رقم ہوگی. میرے ابا کے اکاؤنٹ میں کیا تھا میں نہیں جانتی. چچا نے کہا کہ ان کی ڈیتھ کے بعد بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیا گیا تھا, اور میں بالغ ہونے کے بعد وراثت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لوں گی تو رقم مجھے مل جائے گی, اور کوئی اس بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات نہیں لے سکتا. دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا. ممکن ہے چچا نے جعلی دستخطوں سے سب رقم نکلوائی ہو. چچا کو میرے والد نے اپنے ساتھ رکھا تھا, بزنس میں بھی اور گھر میں بھی. وہ کہنے کو جڑواں اور ہم شکل بھائی تھے, مگر دونوں کی فطرت اور مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا. یہ گھر بھی بہت بڑا تھا جس میں دونوں خاندان اوپر نیچے رہتے تھے. ملکیت کے کاغذات تو میں نے نہیں دیکھے. چچا پہلے کہتا تھا کہ مشترکہ ملکیت ہے, پھر کہنے لگا کہ میں نے پورا خرید لیا تھا. تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ اپنے بیٹے سے میری شادی میرے چچا کی کتنی بڑی مجبوری تھی.
اسے معلوم ہو گیا تھا اور میں نے بھی صاف بتا دیا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی، اور میرے ساتھ زبردستی کی گئی تو میں خودکشی کر لوں گی پنکھے سے لٹک کے۔ چچا کو میرے سلمان سے تعلق کا بھی علم ہو گیا تھا، اور آخری دنوں میں اس نے جس طرح مجھے قید کیا وہ میں بتا چکی ہوں، مگر اس کے بعد وہ نہیں ہوا جو میں نے تمہیں بتایا تھا۔ مجھے معلوم تھا نکاح کے وقت انکار میرے لیے ناممکن ہوگا، میں لاکھ انکار کروں میری کوئی نہیں سنے گا۔ یہ لوگ زبردستی مجھے مار کوٹ کے اور ڈھکیل کر حجلہ عروسی میں اس دولہا کے ساتھ بند کر دیں گے جو کھا کھا کے سانڈ ہو رہا تھا اور کرتا کچھ نہیں تھا۔ میں خود کو اس سے بچا نہیں سکوں گی۔ اب ہوا یوں کہ گھر میں مجھے دلہن کے کپڑے پہنا کے اور بنا سجا کے نکاح کے لیے بٹھا دیا گیا۔ میں نے آخر میں رضامندی کا ڈرامہ شروع کر دیا تھا تاکہ مجھ پر سختی اور نگرانی کچھ کم ہو جائے۔ ان کی ڈھیل سے فائدہ اٹھا کے میں نے فرار ہونے کے انتظامات کر لیے تھے۔ انہیں شک نہیں ہوا کہ تم مکاری کر رہی ہو۔ میں نے بھی کم محنت نہیں کی تھی انہیں قائل کرنے کے لیے۔ میں نے ایک دن صبح چچی سے رو رو کے اپنی نافرمانی پر معافی مانگی۔ وہ ایک دم یقین کیسے کر لیتی۔ اس نے اپنے شوہر کو بلا لیا۔ پھر میں نے بتایا کہ گزشتہ رات میں نے اماں ابا کو خواب میں دیکھا، دونوں بہت دکھی تھے۔ ابا نے کہا، نورین، میں نے تمام عمر اپنے بھائی کا خیال رکھا کیونکہ وہ دنیاوی معاملات میں ذرا کمزور تھا۔ اصل بات تو یہ تھی خاور صاحب کے بیٹے کی طرح چچا بھی ذہنی طور پر کمزور تھے، مگر بیٹا کمزوری سے بڑھ کر معذوری پر پہنچ گیا تھا۔ اثرات ماروسی تھے۔ خیر، میں نے چچا سے کہا کہ ابا ناراض بھی ہوئے کہ تمہاری وجہ سے میری روح کو قبر میں بھی سکون نصیب نہیں۔ مانا وہ لڑکا جو تمہارا فرسٹ کزن ہے ذہنی طور پر تمہارے جیسا ذہین نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے ٹھکرا دو، اپنے ہی اپنوں کا سہارا بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سب کچھ میں نے اپنے والدین سے منسوب کر دیا۔ اللہ مجھے معاف کرے، مگر اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے ضروری تھا۔ چچا کوئی بہت ذہین آدمی ہوتا تو میری مکاری کو سمجھ لیتا۔ وہ فوراً میری باتوں میں آ گیا، اور اس کی بیوی، اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے چادر چڑھائی تھی پیر معصوم شاہ کے مزار پر اور منت مانی تھی کہ یہ شادی ہو گئی تو دیکھ بانٹوں گی۔ اس نے اگلے ہی دن دیکھ تقسیم کی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے فرار کی تیاری مکمل کی۔ ایک تو کھڑکی تھی جسے مستقل بند کر دیا گیا تھا، ہر چٹخانی میں الفی ڈال دی گئی تھی۔ میں نے رات کو پیشکش سے سارے اسکرو ڈھیلے کر دیے مگر لگے چھوڑ دیے۔ پھر میں نے بیڈ کے نیچے چادروں کو پھاڑ کے اور جوڑ کے ایک مضبوط رسی بنائی۔ بازار سے اتنی لمبی رسی میں کہاں سے لاتی؟ وہ کمرہ تھا اوپر کی منزل پر اور کھڑکی زمین سے 15 فٹ اوپر تھی۔ رسی کی مضبوطی میں نے خود لٹک کر چیک بھی کر لی تھی جب بارات آئی۔ بارات آئی کا کیا مطلب؟ دلہا تو وہیں موجود تھا نا؟ دراصل اس کی اماں کو شوق تھا اپنے سپوت کو صحرا باندھ کے گھوڑے پہ بٹھانے اور زمانے کو دکھانے کا۔ اس کا ایک دوست رہتا تھا دوسرے محلے میں، 1-2 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا۔ اس کو وہاں سے لایا گیا۔ آگے بینڈ تھا اور خوب آتش بازی ہو رہی تھی، پٹاخے اور بم چھوڑے جا رہے تھے۔ جب بارات دروازے پر پہنچی تو میری سہیلیاں، جن کو میرے ساتھ بٹھایا گیا تھا، اٹھ کے باہر کی طرف گئیں۔ سامنے والے حصے میں ایک چھجا ہے، ٹیرس جیسا۔ بس وہی وقت تھا جب میں نے بڑی پھرتی سے رسی نکالی، ایک ایک کر کے چٹخنی کے پیچ کھولے، دروازے کے اندر سے کنڈی ضرور لگا دی، مگر مجھے کافی وقت مل گیا۔ کوئی آیا ہوگا تو بعد میں دروازہ توڑا گیا ہوگا۔ میں نے تو رسی کو بیٹ سے باندھا اور باہر لٹکا کے خود بھی لٹک گئی۔ چچی کا خیمہ ٹائپ برقع میری بغل میں تھا۔ رات کا وقت تھا اسی لیے کسی نے دیکھا نہیں۔ رسی ٹوٹ جاتی یا ہاتھ سے چھوٹ جاتی تو میں گرتی گلی میں، مگر سب خیریت رہی۔ میں گلی میں اتری اور بھاگ گئی۔ میں نے تو سامنے آ کے اپنی بارات کے دولہا کو بھی دیکھا جو بالکل کاٹ کا الو لگ رہا تھا۔ کوئی مجھ پر کیسے شک کر سکتا تھا؟ جب اندر ہڑبونگ مچی تو میں نے سوچا کہ اب چلنا چاہیے۔ مزہ تو بہت آ رہا تھا، ہر شخص ادھر سے ادھر بھاگا پھر رہا تھا، لڑکیاں چلا رہی تھیں، دلہن بھاگ گئی، دلہن بھاگ گئی۔ میں بھاگتی ہوئی نہیں، اطمینان سے چلتی ہوئی اس حویلی تک آئی جہاں تم نے مجھے دیکھا تھا۔ کیا چیز ہو تم؟ دل تو چاہتا ہے تمہاری ایسی پھیٹی لگاؤں۔ خاموشی کا ایک مختصر وقفہ آیا جس میں وہ مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، کیا چیز ہو تم بخدا؟ دل تو چاہتا ہے کہ تمہاری ایسی پھیٹی لگاؤں کہ کس بات پر؟ وہ چراغ پا ہو کے بولی، تم لڑکی نہیں جھوٹ بولنے کی مشین ہو، اس روانی اور اتنے اعتماد کے ساتھ نئی سے نئی کہانی سنا سکتی ہو، ایک سے بڑھ کر ایک۔ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے تم مجھے جھوٹا بنا رہی ہو۔ میں خود سب دیکھ کے آیا ہوں، میرے سامنے ایمبولینس سے اس کی لاش اتاری گئی تھی، وہاں جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ تمہارے چچا نے غلطی کی تھی، زبردستی کی اس شادی کا یہی انجام ہو سکتا تھا۔ جھوٹ کہتے ہو تم؟ وہ ناگن کی طرح بل کھا کے اٹھی۔ میں نے اس کے منہ پر دائیں ہاتھ کا بھرپور تماچا رسید کر دیا۔ وہ ایک چیخ مار کے پیچھے بیڈ پہ جا گری۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے تک جا کے پوچھا، کون ہے؟ پولیس۔ جواب میں کسی نے کہا۔ رگوں میں میرا خون منجمد ہونے لگا۔